बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साल 2022 तल्ख़ो शीरी यादों के साथ इसका सूरज गुरूब हो गया। ये साल सियासी, मौशी और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से कैसा रहा, इस पर एक नज़र डालते हैं। आगाज़ करते हैं जनवरी 2022 से। तो साल के आगाज़ में ही अच्छी खबर नहीं आई। सयाहती मकाम मरी में सयाहों की रश की वजह से मरी का रास्ता बंद हुआ। लोगों को रात जो है सख्त सर्दी में गाड़ियों में गुजारनी पड़ी, जिसकी वजह से कई अफराद जान बहक हो गए। बात करते हैं फरवरी 2022 की, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया और इस दौरे पर शदीद तनकीद हुई, क्योंकि इसी दौरान रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। मार्च की बात करते हैं तो मार्च में साइफर का भूचाल आया और गैर मामूली सियासी तब्दीलियां रूनुमा हुई, और जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे उनकी जमात को रुखसत किया गया। और साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि साल के आगाज़ में हुक्मरान जमात थी, वो अपोजिशन जमात बन गई। और हमने ये देखा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब PDM की हुकूमत आने के नतीजे में वज़ीर आज़म बन गए। हुआ कुछ यूँ कि अप्रैल में पाकिस्तान की तारीख की पहली तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। और फिर सियासी जो तब्दीली आई, इस तब्दीली के असरात जो हैं हमारी मईशत पर भी पड़े। यहाँ हमारी सियासी हालात तब्दील हुए तो मुआशी अदाद शुमार भी तब्दील हो गए। जो महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2 गुना बढ़ी थी, तो वो PDM के दौरे हुकूमत में 4 गुना बढ़ गई। इसी तरह इस हुकूमत की तब्दीली के नतीजे में PDM हुकूमत में जितनी जमातें थीं उनके कानूनी मसाइल तो हल हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी मसाइल बढ़ गए। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ और तोशा खाना रेफरेंस सामने आया। और इसी साल इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल भी किया। जुलाई की जाने बढ़ते हैं तो जुलाई में पंजाब में आईनी बहरान ने सर उठाया। वज़ीर आला के ओहदे के लिए म्यूजिकल चेयर चलती रही। 3 बार वज़ीर आला तब्दील हुए और जनाब ये सिलसिला ताहाल जारी है। अगस्त में मानसून की जारी बारिशों की वजह से मुल्क में बदतरीन सैलाब आया। एक के बाद एक शहर को ये सैलाब रोनता चला गया और अपने पीछे जो तबाही छोड़ गया, उस तबाही को समेटने में हम अभी भी नाकाम हैं। और हमारे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो बहन भाई अब भी सख्त मौसम में, सर्द मौसम में मौसम की जो सख्ती है वो बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इस साल की अगर बात करें अमन अमान के हवाले से, तो अमन अमान के हवाले से भी इस साल कुछ खासा खुशगवार नहीं रहा। दहशतगर्दी की नई लहर ने सर उठाया और सहाफ़ी बरादरी पर भी ये साल भारी रहा। सहाफ़ी अरशद शरीफ का बहमाना कत्ल हुआ और इस कत्ल की जो गुत्थी है वो सुलझने के बजाय मज़ीद उलझती जा रही है। इस साल ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला भी जारी रहा। एक दूसरे पर अपोजिशन और हुकूमती जमात जो है वो इल्ज़ाम लगाती रही और नए आर्मी चीफ ने भी कमान संभाली। तो जो मसाइल इस साल के आगाज़ में थे, वही मसाइल अब दिसंबर, जब इस साल को ख़त्म होने में चंद घंटे रह गए हैं, ताहाल बरकरार हैं। हमारे पैनलिस्ट की क्या उम्मीदें हैं इन हुक्मरानों से नए साल को लेकर, और ये हुक्मरान जो इस पूरा साल तो आवाम के लिए कुछ ना कर सके, आने वाले साल में क्या कुछ कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, साल 2022 तो ख़त्म होने वाला है। इस साल का सूरज तो गुरूब हो गया, कल नया सूरज तुलू होगा, नए साल का आगाज़ होगा। आपके क्या अज़ाइम हैं और आपकी क्या तवक्कुआत हैं किसी भी हुक्मरान को लेकर के वो आएगा और हमारे मसाइल को हल करेगा? देखिए, जिस तरह के मामला साद रसूल साहब से, हसन माजरत में आपकी जानिब भी आती है सवाल साद रसूल साहब से। सॉरी, आप मेरे से पूछ रही हैं? जी जी साद रसूल साहब। देखिए, इस जो पिछले साल का आपने रिकैप किया, अगर इसको एक नज़र फिर इसके ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो पता ये चलता है, और अगर आप ही के इंट्रोडक्शन को अगर वापस देख लिया जाए तो पता ये चलता है कि अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बहुत सी खुशियाँ भी पाकिस्तान को इस साल में मिली, लेकिन लगता ये है कि हमें दुख कुछ ज़्यादा मिले। ख्वाह वो अरशद शरीफ साहब हों, ख्वाह वो हमारी डूबती इकॉनमी हो, ख्वाह वो दीगर इस तरह के मसाइल हों, हमने देखा कि पाकिस्तान के मसाइल शायद कुछ ज़्यादा बढ़ गए इस साल के अंदर। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हुई, और हर साल हर कौम के अंदर, हर मुल्क के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल कुछ इस साल बढ़ गए। तो मेरी सबसे पहली
دعا اور امید یہ ہے ان حکمرانوں سے نہیں لیکن ہماری ریاست سے، ہمارے لوگوں سے، ہمارے ملک سے، ہماری قوم سے، کہ اگلے سال اس وقت ہمارے کچھ مسائل کم ہوئے ہوں گے، ختم نہ بھی ہوں، تو آج اس لمحے کی مناسبت سے اگلے سال اس وقت ہماری معیشت کچھ بہتر ہوگی، ہماری سیاست میں کچھ تھوڑی سی ٹھہراؤ آ چکا ہوگا، ہماری ریاست کی مشینری اور سیاست کی مشینری آپس میں کسی پروسیس کے تھرو پاکستان کو اکٹھے آگے لے کے جا رہے ہوں گے. یہ چیزیں میری بطور پاکستان شہری امید ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بڑی بصد احترام گزارش کروں کہ جو اس وقت کا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے، جو اس وقت کی سیاست ہے، جس طرح ہم اس کے خلاف یا کم از کم اس کے ساتھ نہیں، قوم کے اندر ایک ہم جذبہ دیکھ رہے ہیں، لوگ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے ساتھ چل نہیں پا رہے، ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ان کی کریڈیبلٹی، جو فائنانشیل کریڈیبلٹی ہے، جو پولیٹیکل کریڈیبلٹی ہے، وہ کسی بھی پول کو اٹھا کے دیکھ لیں، نہیں آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں اس طرح کی جس طرح کی ہونی چاہیے. جو باہر سے ہمیں ریمیٹنسز آنی ہے، جس کے اوپر پاکستان کی لائف لائن ڈیپینڈ کرتی ہے، جی وہ بھی اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو ٹرسٹ نہیں کر رہے، اپنا پیسہ نہیں دے رہے، ٹیکسز نہیں دے رہے، دیگر چیزیں نہیں کر پا رہے، انویسٹمنٹس نہیں کر رہے. ایسی سچویشن کے اندر میری دعا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے سال میں جو بھی حکومت ہو، جو بھی کیونکہ الیکشن کا سال ہے 2023 کا، یہ خیریت سے گزرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر سے جو بھی سیٹ اپ نکلے وہ ایک ایسا سیٹ اپ ہو، وہ ایک ایسی حکومت ہو، ایک ایسا سسٹم ہو جس سسٹم کے اوپر قوم کا، لوگوں کا اعتماد ہو. اس وقت، اور اگر میں ایک لمحہ اور لے سکوں، جی اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے اتنا بڑا کہ فلاں کی حکومت ہے یا فلاں کی حکومت ہے یا فلاں کی حکومت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے پاکستان کا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. عدالتیں جس بندے کو کہتی ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، قوم یقین نہیں کرتی کہ وہ بے گناہ ہے، خواہ وہ کوئٹہ کے اندر اچکزئی صاحب ہوں، خواہ وہ کراچی کے شاہ زیب خانزادہ کا کیس ہو، شاہ زیب خانزادہ کا کیس ہو، مجھے سوری نام بھول گیا میں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز ہم. جی 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 ساجد رسول صاحب آگے بڑھتے ہیں. تو شاہزیب صرف اس شاہزیب طرح نام کے ہے. کیسز کے اندر عدالتیں جن کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ہم رہا کر دیتے ہیں، باعزت بری کر دیتے ہیں، عزیر بلوچ کا کیس ہو، جن کو عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ باعزت بری ہو گئے ہیں، اس پہ قوم یقین نہیں کر رہی. جن کو عدالتیں کنوکٹ کر رہی ہیں کہ فلاں نے توہین کر دی اور فلاں نے یہ کر دی، اس پہ بھی لوگ عوام یقین نہیں کر رہی. ہماری جو ریاست کی کرائم ایجنسیز ہیں، جس کو پولیس گنہگار قرار دیتی ہے، اس پہ قوم کو یقین نہیں آتا کہ جی وہ ساجد گنہگار رسول ہے. صاحب. جس کو پولیس قصوروار قرار دیتی ہے، قوم کو یقین نہیں آتا کہ قصوروار ہے. ہماری جو لیجسلیٹو مشینری ہے اس کا بھی یہی حال ہے. میری دعا یہ ہے کہ اگلے سال اس وقت بیٹھ کے اللہ ہمیں زندگی دے تو ہم جب بات کر رہے ہوں تو لوگوں کا، قوم کا اس سسٹم پہ یقین ہو کہ ہاں ہماری حکومت اگر کہہ رہی ہے تو کر کے دے گی، اگر نہیں کر سکتی تو بتا دے گی کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. کچھ کریڈیبلٹی پیدا ہو سسٹم میں جو اس وقت موجود نہیں. عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. اس سال ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں نے اپنی سیاسی لڑائیوں میں اداروں کو گھسیٹا. ادارے بار بار کہتے رہے کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیگر سیاستدان ہو یا پھر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں، وہ ہمیں ایسا کرتے ہوئے نظر آئے. تو کیا وجہ تھی جو ان کی جانب سے اداروں کو سیاست میں انوالو کیا گیا، اور نئے سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی آئے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہونا، اور یہ جو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، نظریات کی، اصولوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کی لڑائی کیا ہے؟ نون لیگ کی اس وقت کیا لڑائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی محبت کیوں ہو گئی جی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ انہوں نے نام لینے شروع کر دیے، انہوں نے جو آرمی چیف کا DGISI کا نام لینا شروع کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کا شکوہ کیا ہے کہ جی آپ ان کو کیوں، وہ جو حکومت پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کو کیوں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ جو ادارے ہوتے ہیں انہوں نے تو جو بھی حکومت ہوتی ہے ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو یہ جہاں تک بات ہے نا کہ یہ اداروں کی اور یہ جو ان سیاسی جماعتوں کے شکوے ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، یہ جو اپنی فالورز کو یہ بتاتے ہیں یہ پتہ نہیں کسی نظریے پہ کام کر رہے ہیں، کوئی نظریہ نہیں ہے.
سب چلنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, سب چلنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ. فرق صرف اتنا ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو چھوڑیں, آپ میرے ساتھ چلیں. اپنی کوئی ایبلٹی نہیں, اپنا کوئی ہوم ورک نہیں, اپنی کوئی کارکردگی نہیں. معیشت بھی فوج نے پہلے بھی چلا کے دی, جنرل باجوہ نے چلا کے دی, اب بھی معیشت جو ہے اداروں نے چلا کے دینی ہے, اب بھی ڈسکشنز وہاں پر ہو رہی ہیں. تو جہاں تک معاملہ ہے پاکستانی سیاست کا, آپ دیکھیں پاکستانی سیاست کو لے کے چلنا ہے پاکستان کی معیشت نے. عمران خان کی پاپولیرٹی اگر گرنی ہے تو تبھی گر سکتی ہے اگر یہ 13 جماعتی اتحاد ڈیلیور کر پائے. جی یہ ڈیلیور نہیں کریں گے, عمران خان کی جتنی مرضی ناکامیاں ہوں گی 2022 کے اپریل تک وہ لوگ بھول چکے ہیں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آگے معیشت میں کیا بنے گا, تو آپ کی سیاست کو معیشت نے لے کے چلنا ہے, اور آپ کی جو معیشت ہے اس کو آئی ایم ایف نے لے کے چلنا ہے. اور آئی ایم ایف کے حوالے سے آج بھی ہم نے وہ خبر دی کہ اگلے 10 دن میں, یعنی 2023 کے پہلے 10 دن میں آپ کے ریزرو $4.5 ارب پہ آ رہے ہیں. یہ تشویشناک صورتحال بن گئی ہے. آپ دوست ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں, دوست ممالک آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں رہیں گے تو اس کے بعد اگلی مدد ہوگی. آئی ایم ایف کو آپ نے آنکھیں دکھا دی, بڑکیں مار دی, آپ نے اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز کر دیا. اور عمران خان دور میں بھی ہوا, جب انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پہ عمل نہیں کیا, اس کے بعد اب آئی ایم ایف جو شرطیں لگا رہا ہے, تو 2023 کے آغاز کے لیے میں سمجھتا ہوں قوم کو تیار رہنا چاہیے, کیونکہ جو ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں, جو فلڈ لیوی لگنے جا رہی ہے, جو بجلی اور تیل مہنگا ہونے جا رہا ہے, یہ تحفے عوام کو 2023 کے شروع میں ہی مل جائیں گے. اور یہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ آپ کی جو معیشت ہے اس کو آئی ایم ایف نے لے کے چلنا ہے, اور آپ کی سیاست کو آپ کی معیشت نے لے کے چلنا ہے. تو یہ منظرنامہ تو پہلے ہی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اگلے 10 دن میں ہی آپ کے ریزرو جو ہیں وہ $4.5 ارب پہ آ جائیں گے. آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے, اور وہ ڈالر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نے کرنے ہیں تلخ فیصلے, اور ان تلخ فیصلوں کے فوری بعد آپ الیکشن میں نہیں جا سکتے, اور اس کے بعد آپ لے کے جائیں گے الیکشن کو آگے. اور وہ جو الیکشن کو آگے لے جانے کی جو کھینچا تانی ہوگی, اس میں پھر مزید کیاس ہوگا, اس میں مزید پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. میں کوئی مایوس کن بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن حقائق یہی ہیں. یہ صرف کیلنڈر کی تاریخ تبدیل ہو رہی ہے, کل اسی طرح سورج نکلے گا, اسی طرح معاملات چلیں گے. دیکھ رہے ہیں 2023 میں عدیل سیاسی تلخیاں آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید بڑھیں گی, 2023 میں کام نہیں ہوں گی؟ سیاسی تلخیاں بالکل بڑھتی نظر آ رہی ہیں. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر ان کا کوئی جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ نہیں ہے. کوئی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جب الیکشن میں بھی جائیں گے, اگر بغیر کسی ایسے ایگریمنٹ کے یہ الیکشن میں چلے جائیں گے, تو الیکشن چاہے جتنا مرضی شفاف ہوگا, اگلے 5 سال یہ اسی طرح سسٹم کی کریڈیبلٹی کو داغدار کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو, ہماری جو قیادت ہے, جو نئی قیادت اس وقت عسکری قیادت آئی ہے, اس کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. ادروائز یہ سیاستدان اسی طرح لڑتے لڑتے آپ بھی چاہتے ہیں کہ سیاسی معاملات کو سلجھانے کے لیے اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا. بہرحال حسن, آپ کی جانب باتیں معیشت کی بات کی ہے عدیل نے کہ یہ جو سیاسی تناؤ ہے یہ کہیں نہ کہیں معیشت سے لنک کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات خراب بھی ہوئے ہیں. اس پورے سال میں ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے. مہنگائی تحریک انصاف کے دور میں بھی زیادہ تھی, لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بڑھ گئی. یہ حکومت تو حسن اس لیے آئی تھی نا کہ انہیں عوام کے درد کا احساس تھا اور عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے نکالنا تھا. آج ہمیں وزیر اعظم صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ خزانہ اس حد تک خالی ہے, ملک کی حالات اس حد تک خراب ہیں. دیکھیں 2022 پاکستان میں بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو انتہائی ہولناک رہا پاکستانیوں کے لیے, اور مشکلات ان کے لیے بڑھتی دکھائی دی ہیں. جس طرح ابھی عدیل ورائے صاحب بتا رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور جو میری آج مختلف مسلم لیگ نون کے سینئر وزراء سے, رہنماؤں سے, اور پھر بیوروکریسی سے جو رابطے ہوئے, ان کے مطابق اگلا سال شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہے یہ حالات اسی طرح چلتے رہیں گے. یہ بات بالکل درست ہے, صرف تاریخ اور سال ہی تبدیل ہوگا, حالات ایسے ہی چلتے دکھائی دیں گے. اور بلکہ اس پورے اگر 2022 میں دیکھا جائے تو صرف ایک چیز کی تلاش جاری ہے, وہ شاید سعد رسول صاحب کو پتا ہو, آپ کو پتا ہو, یا عدیل ورائے صاحب کو پتا ہو کہ بیسٹ ایکٹر کون ہے 2022 میں, جس نے عوام کے جذبات سے کھیلا, ملک سے کھیلا, عوام کو تقسیم کرنے سے کھیلا. کون ہے بیسٹ ایکٹر دیکھا جا رہا ہے, اور اس کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کون تھا وہ شخص جس نے عوام میں جو ہے وہ تضادات پیدا کیے,
جس کا کام صرف یہ تھا کہ اس نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے خلاف جو ہے ایک محاذ اپنائی رکھا، بیانیہ اپنایا. وہ کون لوگ تھے اور وہ کون لوگ تھے جو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے؟ حسن آپ بھی سوال کر رہے ہیں یا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ یہ تھے؟ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے جو 2022 میں چیزیں ہوتی رہی. میرے خیال میں آپ سب یہ جانتے ہیں. جی 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 حسن آپ کے سوال کے جواب میں ساتھ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کون تھا وہ شخص؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس پرفارمنس کو صرف 2022 تک نہ رکھیں. کچھ ایسی پرفارمنسز بھی ہیں جو بیسٹ ایکٹر پرفارمنس 2022 سے پہلے سے چلی آ رہی تھیں، کبھی بیماری، کبھی نم پلیٹلیٹ اوپر کبھی نیچے، جو اب تک چل رہی ہیں. تو ذرا اس کو صرف ایک سال کے اندر نہ دیکھیں. میرا خیال ہے اصل میں بات ہو رہی تھی 2022 سال کی 5 سال کی ایکٹنگ میں یہ عرض کر رہا تھا 2022 کی بات ہو رہی تھی. اگر ماضی کی بات کی جائے بھی چلتی رہی ہے تو معلم جبا اور 2022 میں بھی سوالات بھی اٹھتے ہیں. پھر یہ پوچھا جائے کہ معلم جبا پہ سوال کیوں نہیں اٹھتا، ہیلی کاپٹر پہ سوال کیوں نہیں اٹھتا، بے شمار جو ہے وہ معاملات پہ سوال کیوں نہیں اٹھتا، ان کے دور میں جو کرپشن کیسز بنائے گئے تھے اس پر سوال کیوں نہیں اٹھتا. ایک لمبی جو ہے فہرست سامنے آ سکتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں حسن صاحب ایک سیکنڈ گزارش سن لیں. آپ کے جذبات کی قدر ہے. میں جتنے جذبات سے آپ نے معلم جبا کا ذکر کیا، میرا خیال ہے کہ حق ادا کر دیا اس بات کا، لیکن اتنے ہی اگر آپ جذبات سے سر محل، ایون فیلڈ، باقی چیزوں کا بھی ذکر کریں، شاید صاحب آپ ان چیزوں کو کبھی آپ نے وہ غور سے دیکھا ہی نہیں جتنے سکینڈل شاید پی ڈی ایم کی حکومت کے میں لے کے آیا یا مسلم لیگ نون کے دور کے لے کے آیا. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جس سے آپ معلم جبا سے گھبرائے ہیں، آپ ان چیزوں سے بھی گھبرائیں گے کہ اس 2022 میں کس طرح جو ہے وہ احتساب کا جنازہ اٹھایا گیا، کس طرح جو ہے مہنگائی کا جنازہ اٹھائے گئے، کس طرح اس 2022 ایک تاریخ کا بہت اہم جو ہے وہ باب لکھا جائے گا. اور تاریخ لکھنے والا جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے وہ کانپتے ہوں گے، تڑپ اٹھے گا کہ 2022 میں ہم نے عوام کو جو ہے وہ مرتے دیکھا، سیلاب میں مرتے دیکھا، عوام کو مہنگائی کے میں جو ہے وہ رلتے دیکھا. ایک وقت کی روٹی کھانا وہاں پر عذاب بن چکی تھی، اور 2022 میں دہشت گردی جو ہے وہ 28% تک اضافہ ہو رہا تھا. دوسری جانب جو ہے وہ لکھاری لکھے گا کہ کس طرح جو ہے وہ اربوں روپے کے کرپشن کیسز جو ہیں وہ دفن کیے گئے، کس طرح پارلیمنٹ میں اپنے ذاتیات اور انات اور جو ہے وہ اناؤ کو لے کر جو ہے وہ معاملات کو چلایا گیا، کس طرح جو ہے وہ معاملات کو لے کر جو ہے وہ اپوزیشن میں آنے کے بعد پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے کس طرح پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے عوام کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا، ان کو میدان میں لے کر آئے. یہ تاریخ کسی سے چھپی نہیں رہے گی سعد رسول صاحب، لکھی جائے گی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، سیاسی محاذ ارائی میں کوئی سیاسی جماعت پیچھے نہیں رہی. سیاسی جماعت سن بھی لیں حسن، سن بھی لینا کہ میں حسن کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مورخ یہ ضرور لکھے گا، ان کے حسن صاحب کے الفاظ یوز کرتے ہوئے، کہ کیسے قوم کو اجاگر کیا گیا اور میدان میں لایا گیا. اگر مورخ اور کن چیزوں کے حوالے سے کن چیزوں کے حوالے سے اگر وہ لے کے آتے ہیں، آپ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، عوام کو اکٹھا کرنے میں، قوم کو اکٹھا کرنے میں، ملک کے لیے، لیکن یہاں پر کوئی ملک کے لیے نہیں لے کے آیا. اقتدار سے نکالا، دیکھیں اقتدار سے نکالا تو ان کے جذبات کچھ ہو، اقتدار میں تھے تو کچھ ہو. اتنا ظلم نہ کریں. 2022 کا آغاز ہوا، حسن صاحب ایک سیکنڈ بات تو سن لے یار. 2022 کا آغاز ہوا، سن لیں گے تو پھر تھوڑی سی کہانی آگے چلے گی نا. آپ ایک چیز میں آپ کے سامنے خدا کرے، 2022 کا جب آغاز ہوا، آپ کو یاد ہے آپ سے ڈسکشن ہوتی تھی کس طرح جو ہے پاپولیرٹی کی کہاں پر. حسن کو نہ روکیں. اور آج آپ دیکھیں حسن کے پاس پوری پٹاری ہے، ایک پوری پٹاری ہے، اور اس میں سے حسن جو ہے نا یہ ساری انویسٹیگیشن کر کے سعد رسول صاحب سب چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں. سن لیتے ہیں سعد رسول صاحب کو. جی میں گزارش کرتا ہوں چھوٹی سی. میں وکیل ہوں، بطور وکیل مجھے پتا ہے کہ جب دلائل حقیقت سے لمبے ہو جائیں تو اس کیس کے اندر کوئی زیادہ جان رہ نہیں جاتی. تو حسن صاحب کے جو دلائل ہیں وہ کیونکہ وہ حقیقت سے تھوڑے سے لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر مورخ اس طرح کی بات لکھے گا، ایک سیکنڈ، اگر مورخ اس طرح کی بات لکھے گا کہ ایک شخص نے اپنی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے اکٹھا کیا قوم کو اور میدان میں لے آیا، اور یہ اس کا جرم ہوگا،
تو میں کہتا ہوں مورخ کو لکھنے دیں اور اس کے اگلا جملہ لکھیے گا، اس سے اگلا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، کیونکہ جو جمہوریت کے نام پہ سال کے اندر اس ملک کے ساتھ ہوا وہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ قصور اس کا ہے جس کے ساتھ 80% قوم کھڑی ہے یا 70% قوم کھڑی ہے، اس کا قصور ہے کہ وہ قوم کو اس جہاد پہ کیوں لے کے نکلا جو اس کے بقول جہاد ہے۔ ہم ابھی اس کے اوپر بطور اس پہ نہیں میں لیکن مورخ کی میں میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑی غلطیاں کی۔ عمران خان صاحب سے فضول لیڈر کوئی نہیں ہے، اور آپ مانتے ہیں کہ ان کے دور میں کرپشن کیسز بھی سامنے آئے؟ میں یہ سیاسی بات حسن صاحب کی میں مان گیا، عمران خان صاحب کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن جو مورخ کے قلم سے حسن صاحب نے جرائم لکھے ہیں، لوگوں کو نکال لانا، اکٹھا کر دینا، لے کے چلنا، میں کہتا ہوں کہ جمہوریت میں 2-4 جرائم اس طرح کے اور ہو جاتے تو پاکستان کے حالات بہتر۔ شاید آپ کو وہ چیز ساسو صاحب وہ میں جو سمجھانا پا رہا تھا کہ شاید وہ آپ اس چیز کو پک کرتے، کیونکہ آپ نے بھی وہ عدالتی معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک پوائنٹ کو دیکھا اور باقی چیزوں کو آپ نظر انداز کر گئے جو حقیقت پر مبنی تھے۔ جنوری 2022 میں ایک وہ سچویشن تھی جب عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف نہیں تھا، مہنگائی عروج پر تھی اس وقت بھی، بے شک آج اس سے کئی گنا زیادہ عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت ایک شخص یہ نعرے لگاتے تھے کہ فلاں چیف پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کی شفافیت، ان کی قابلیت، ان کے میرٹ، اور وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ نیب کے سربراہ ایماندار ہیں، بہترین، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میرے سے ڈائریکٹ ہے۔ اور آج جب اختتام ہو رہا ہے ٹوٹل اس کے برعکس جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی مورخ لکھے گا، سادو آپ دوسری سائٹ کے دعوے بھی جائیں گے اور یہ بھی لکھے گا کہ یا صرف ایک سائٹ کے بتائیں گے؟ یہ بھی لکھے گا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں وہ جانوری میں کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ 13 جماعتوں کا اشتراک کر کے کس طرح کرپشن ختم کرانے کے لیے عوام کو بے وقوف بنایا، اور کس طرح جو ہے زرعی شعبے کا بیڑا غرق کیا، کس طرح صاف پانی کی فراہمی اور لوٹ مار کے دھندوں کو عروج تک پہنچایا، یہ بھی کسی سے چھپے نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے سعد رسول صاحب، آپ کا موقع بھی آ گیا، اور حسن رضا صاحب آپ نے بھی اپنی بات سعد رسول صاحب کو بھی اور عوام کو بھی سبھی کو سمجھا دی جو حقائق آپ سامنے لے کر آئے۔ عدیل وڑائی صاحب آپ سے بھی کچھ سوالات ہیں، بریک آ گئی ہے، بریک سے جب واپس آتے تو مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ ہو سکے، عدالت سے حکومت نے بھی معذرت کی، الیکشن کمیشن نے بھی معذرت کی اور کہا کہ جناب وقت بہت کم ہے، اس کی وجہ سے آج انتخابات نہیں ہو سکتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریفرنس بھی دائر کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعد رسول صاحب آپ سے یہ جانیں گے کہ کیا الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت نے الیکشن نہ کرا کر توہین عدالت کی ہے؟ دیکھیے اس کے اندر تو اب تقریباً کوئی دو رائے نہیں کہ توہین عدالت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور میں توہین عدالت کے قانون کے جنرلی خلاف ہوں، میرا خیال ہے کہ توہین عدالت کا قانون اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح پاکستان میں ہے، لیکن توہین عدالت کے 3 مختلف پاکستان کے آئین کے نیچے آرٹیکل 204 کے نیچے بھی، اور پھر توہین عدالت کا جو اپنا قانون ہے 2003 کا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003، دونوں کے نیچے 3 قسم کی کنٹیمپٹ ہو سکتی ہیں کسی بھی چیز عدالت کے اندر۔ ایک وہ جو جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے، یعنی کہ آپ جج صاحب کو کسی وجہ سے اسکینڈلائز کر دیں، وہ جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے۔ دوسرا کرمنل کنٹیمپٹ، جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف لگانے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ نے عدالت کے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے پروسیس کے اندر آپ حائل ہوئے یا آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ جو تیسری کنٹیمپٹ، ان پہلی 2 قسم کی کنٹیمپٹ کے اوپر تو بحث ہو سکتی ہے کہ کسی نے کیا نہیں کیا، اسکینڈلائز ہوا تھا جج، پروسیس جو انٹرفیرنس ہے عدالت کے پروسیس میں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں وہ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جو تیسری قسم کی کنٹیمپٹ ہے وہ سول کنٹیمپٹ ہے، یعنی کہ عدالت ایک حکم پاس کرے، آپ کو اس حکم کا پتہ اور آپ وہ نہ مانیں۔ یہ جو کنٹیمپٹ ہے
یہ آئے دن عدالتوں کے اندر سول کنٹیمپٹ فائل ہوتی ہے کہ عدالت نے حکم دیا سی ڈی اے کو کہ آپ یہ کام کریں، یا کسی بھی ایل ڈی اے کو، کسی لوکل اتھارٹی کو کہ آپ یہ کام کریں، اگر کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے تو کنٹیمپٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے عدالت کے حکم کو نہیں مانا۔ اسی طرح تمام وفاقی حکومت کے اداروں کے خلاف جب عدالت حکم پاس کرے اور وہ اینٹی نہ کر سکے یا حکم عدولی کرے تو اس کے خلاف کنٹیمپٹ ہو جاتی ہے، اس کو سول کنٹیمپٹ کہتے ہیں۔ صادر صاحب یہاں پر معاملہ وقت کی کمی کا بھی تھا، ایک دن پہلے یہ حکم آیا عدالت کی جانب سے، تو یہ جو ایکسکیوز پیش کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے، اس کی بنیاد پر کیا انہیں کچھ ریلیف مل سکتا ہے، اور اگر کارروائی ہو تو کیا ہو سکتی ہے ان کے خلاف کارروائی؟ یہ ایکسکیوز اس وقت، ویسے تو شاید ایکسکیوز ہوتا لیکن اس وقت ایکسکیوز بننا مشکل ہے، اس وجہ سے کہ عدالت کو پتا تھا کہ میں صرف ایک دن پہلے آرڈر دے رہی ہوں۔ عدالت کے سامنے ایک اپلیکیشن فائل کی گئی کہ جی اس الیکشن کو روکا جائے، عدالت کو پتا تھا، سرکمسٹانسز عدالت کے سامنے بتائے گئے کہ یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے، اس کے باوجود عدالت نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کی وجوہات سن لی، آپ الیکشن وقت پہ کروائیں گے۔ جب عدالت نے یہ حکم دے دیا تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس وقت کم تھا، کیونکہ عدالت نے آپ کے وقت کم کی دلیل سن لی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، آپ اسی وقت پہ کروائیں گے۔ ایسی سچویشن کے اندر، سول کنٹیمپٹ کے اندر یا کسی بھی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کے اندر، اگر یہ پتا چلے کہ کوئی شخص جان کے اس میں ملوث تھا تو اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کے 2 یا 3 ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے کہ کنٹیمپٹ کے اندر کسی بھی شخص کو عدالت 6 مہینے تک کی سزا دے سکتی ہے، دے نہ دے عدالت کی ثواب دید ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی سیاستدان کے خلاف، یعنی کہ فار ایگزامپل انٹیریئر منسٹر کے خلاف یا کسی ایسے شخص کے خلاف کنٹیمپٹ ہو جاتی ہے تو آرٹیکل 62-63 کے مطابق یوسف رضا گیلانی صاحب کی ججمنٹ کی طرح وہ سیاستدان اپنی نیشنل اسمبلی کی یا سینٹ کی سیٹ سے بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے کانسیکوینسز۔ ٹھیک ہے حسن، آپ کی جانب آتے ہیں، ایک ایسا ادارہ جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے اور معلوم تھا کہ عدالت سے یہ حکم تو آئے گا، کیونکہ کافی دیر سے یہ معاملہ عدالت میں، عدالت جو ان سے سوال کر رہی تھی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا جواب تھا ہی نہیں کہ وہ عدالت کو اپنے جواب سے مطمئن کر سکیں، تو یہ جو ایکسکیوز دے رہا ہے الیکشن کمیشن، ان کا بنتا ہے، اور ایک ادارہ جس کا کام ہی یہی ہے۔ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے یہ بات کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں میرٹ پر نبھاتے دکھائی نہیں دے رہا۔ ماضی میں کسی اور کا سہارا لیتے رہے عہدہ کی خاطر، اب کسی اور کے جماعت کا سہارا لیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 2022 میں جہاں یہ بھی لکھا جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 31 دسمبر کو جو اسلام آباد میں انتخابات کروانے تھے وہ نہیں کروائے گئے، وہاں پہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ 2022 میں عمران خان کو نااہل کرنے اور ان کو جو ہے وہ ان پر مائنس کرنے کے لیے کام شروع ہوا تھا، ایم کیو ایم کو آگے لانے کے لیے کراچی میں کام شروع ہوا تھا۔ اور دوسرا، جتنے بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاورز کو ڈیلیگیٹ کیا جائے، نیچے تقسیم کیے جائے، اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم ہو۔ بنیادی طور پر یہ کیا وجوہات بنی کہ پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سہارا لیا؟ الیکشن کمیشن کے وہاں پہ بیٹھے موجود میرے بڑے ذمہ دار ذرائع ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے معاملہ طے پائے پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ اچھا، کچھ تو پھر تحریک انصاف ٹھیک کہہ رہی ہے یہ الزام جو لگا رہی ہے الیکشن کمیشن پر کہ وہ پی ڈی ایم میں ضم ہو چکی ہے؟ وہ تو سیاسی جماعتیں ہیں، میں تو جو سمجھتا ہوں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتا ہوں، جو اقتدار میں کھلاڑی ہیں ان کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، ڈسکشن ہوتی ہے، میں تو اس کو دیکھتے ہوئے اس اور آپ کو بھی معاملہ یہ گٹھ جوڑ کا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ 3 رپورٹس پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیش کی گئی۔ نمبر 1، اور تینوں ہی اداروں کی رپورٹ تھی، جس میں ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف 63% پر جیتتی دکھائی دے رہی ہے اور مسلم لیگ نون 25 سیٹوں پر جو ہے وہ جیتے دکھائی دے رہی ہے۔ اور کچھ افراد جو کہ آپ جانتے ہوں گے، کیونکہ جو اسلام آباد کا اگر حلقہ دیکھا جائے، جس طرح یہ اربن ایریا ہے، وہاں پر یوتھ بھی ہے، پھر یہاں پر جلسے جلوس اور پروٹیسٹ وغیرہ کر کے عوام کو جو ہے وہ موبلائز بھی کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری ایک ادارے کی رپورٹ آئی، وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی، خود جو ذمہ داران ہیں وہاں کے انہوں نے تصدیق بھی کی اس چیز کی کہ ان کی بھی رپورٹ سامنے آئی، اس میں بتایا گیا کہ 61 to 62% جو ہے وہ تحریک انصاف جیت سکتی ہے اور 27% مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے۔ پھر ایک اور ادارے کی رپورٹ تھی جو کہ پرائم منسٹر کے انڈر آتا ہے، انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ 52 to 55% یعنی 55% جو ہے وہ
तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से जीत सकती है जी हसन। और 20 से 21% जो है वो नून लीग जीत सकती है। ये वो वजूहात है ठीक है। जिसकी वजह से इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करवाना चाहती पीडीएम। उनको पता है कि अगर जो इक्तदार है यानी वफाक है, अगर वही हाथ से निकल गया तो बाकी हमारी सिचुएशन क्या रहेगी। ठीक है, ठीक है। बहरहाल तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि हुकूमत जो है वो शिकस्त के डर से इंतखाबात से भाग रही है। इसमें कितनी हकीकत है, अदील वड़ाई साहब भी आपसे जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अदील वाली साहब, आपकी जानिब आएंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक बार फिर इस सारे मामले पर जो तौहीन अदालत का उनकी नज़र में हुआ है उस पर मुतालबा कर रही कि जनाब आप जो हैं मुस्ताफ़ी हों। दूसरी तरफ जो बात तहरीक इंसाफ कर रही है, क्या उनके दावे में सच्चाई है? वो कहते हैं कि जनाब चूँकि पीडीएम हुकूमत को डर है कि उन्हें इंतखाबात होते हैं तो शिकस्त हो जाएगी, इसलिए जो है वो हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। देखें, एक 22 किलोमीटर की हुकूमत रह गई है उनके पास, वो भी आप तकरीबन 1 किलोमीटर पे लेके आना चाहते हैं। इलेक्शन हो जाएंगे, इसका मतलब तो यही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो इदारों की रिपोर्ट्स हैं और इनके सामने जो पेश हुई, जिसको पल्स रिपोर्ट कहा जाता है, उस पल्स रिपोर्ट के मुताबिक ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने मंजरनामा आया कि 70% नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है, तो उसके बाद उन्होंने पहले काबीना से नोटिफिकेशन जारी करवाया, फिर उसके बाद बात नहीं बनी। उसके बाद फिर उन्होंने जो कानून बनाया, ये मुजव्वज़ा कानून है जिस पर प्रेसिडेंट ने अभी तक साइन ही नहीं की है। वो कानून, वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अभी बना ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा हैरान कुन काम किया। इलेक्शन कमीशन ने 2 बुनियादों पर इनकी प्ली जो है वो मान ली। एक ये जी, अब आबादी में इजाफा हो गया, कोई सबूत नहीं दिया गया। आबादी में मरदमशुमारी तो हुई नहीं, ये तो 6 महीने पहले आपने ये जो हल्का बंदियां थी वो फाइनल की और 101 यूनियन काउंसिल बनाई। गुज़िश्ता 6 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पर आप कह सकें ये डॉक्यूमेंट है, ये नई मरदमशुमारी है, ये जी आबादी में इजाफा हो गया है। दूसरा मामला ये था कि आपने कहा जी का कानून तब्दील हो गया, वो तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना ही नहीं है। तो जो जज साहब ने फैसला दिया है, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, उन्होंने आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए बड़ा बेहतरीन फैसला दिया है। लेकिन काश अदालत इसमें इसको डूएबल बना देती, ये फिजिबल होता कि इसमें कोई ऐसा कोई मार्जिन होता, क्लैरिटी आ जाती कि जी ये कोई 1-2 दिन का मार्जिन आ जाता। लेकिन फिर भी माहिरीन ये समझते हैं कि अदालत ने तो ये कहा था कि आप शेड्यूल के मुताबिक कराएं। अच्छा, शेड्यूल बाकी तमाम मराहिल तो मुकम्मल हो चुके थे। आपकी अगर नीयत होती, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो उसमें पोल डेट चेंज कर देते। और अभी की ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 दरख्वास्तें आई, इनकी इंट्रा कोर्ट अपील आई है, उसकी जो अभी तक पीर की जो कॉज लिस्ट जारी हुई है, अभी तक उसमें शामिल नहीं हुए। ये मामला मजीद आगे जाता जा रहा है। इसका कॉज लिस्ट में अभी शामिल ना होना इलेक्शन कमीशन के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि जितने दिन तक ये केस लगता नहीं है, कंक्लूड नहीं होता, उस वक्त तक तो ये चीज एस्टैब्लिश्ड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। और मैं ये बताऊं कि तौहीन अदालत का मामला मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या उसमें 6 महीने कैद है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन और अरकान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है, और रेफरेंस की ग्राउंड बड़ी इसमें सॉलिड नजर आती है। एक आईनी जिम्मेदारी है, एक अदालती हुक्म है, वो भी आपने पूरा नहीं किया। एक अदालती हुक्म पर भी अमल नहीं किया, एक आईनी जिम्मेदारी है, उस पर अमल दरामद नहीं किया। ठीक है जी, 15-18 घंटे पहले आपको अदालत ने कह दिया, लेकिन आपकी नीयत हो तो आप पोल डेट चेंज करें, शेड्यूल वही रहने दें, अदालती फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा। असल खौफ ये है कि जो 22 किलोमीटर की भी हुकूमत रह गई है, ये छिन के सिर्फ शाराई दस्तूर ठीक है अदील, आपका जवाब आ गया। इसी तमाम तर सूरत हाल के साथ, इसी इक़्तिदार की खींचा तानियों के साथ ये साल इख्तिताम पजीर हुआ। इसके साथ ही साल 2022 का इख्तिलाफी नोट भी इख्तिताम पजीर हुआ। कल आपसे नए साल 2023 के इख्तिलाफी नोट में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।